ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पर 50% तक डिस्काउंट हासिल करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट डिस्काउंट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं मैरिड कपल्स के बारे में कि वो अपने रिलेशनशिप में किस तरह की प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं और किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं अपने उन प्रॉब्लम्स को। वो बेसिकली शादी एक जैसे एक ज़िंदगी का एक नया सफ़र है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आदमी के लिए भी और औरत के लिए भी। दोनों के लिए ही एक साथ एक नए रिलेशनशिप को शुरू करना चैलेंजिंग होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अक्सर आजकल लव मैरिजेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर अरेंज मैरिजेस भी हो रही हैं तो उसमें भी लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, मगर एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बात करना, टाइम स्पेंड करना शादी से पहले भी आपको ये चीज़ नहीं बता सकता कि आप शादी के बाद जो है किस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे, किस तरह से चीज़ें जो हैं वो होंगी। ऑफ़ कोर्स प्लानिंग ज़रूर होती है लोगों की, लोगों ने प्लान भी किए होते हैं और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया होता है, फिर उसी को ही वो फॉलो भी करते हैं और उनका रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है। मगर इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस बहुत सारे लोगों के जो इश्यूज़ आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जब शादी से पहले एक दूसरे से बातचीत होती है तो वो बड़ी और तरह की बातचीत होती है। आप एक दूसरे के लिए टाइम भी निकालते हैं, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे लविंग केयरिंग मैसेजेस भी जो है वो सेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की परेशानी में परेशान भी होते हैं। एंड यू स्नैच द टाइम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप टाइम निकालते हैं एक दूसरे के लिए। और शादी से पहले ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, सब अच्छा टाइम जो एक गुजरा होता है। बट द मोमेंट जब आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद सिनेरियो बिल्कुल बदल जाता है। रिलेशनशिप की एक नई स्टेज जो है वो आ जाती है, यानी अब आप वो जो एक अगर एंगेजमेंट वाला एक टाइम था, अब आप उससे एक शादीशुदा ताल्लुक़ में जो है वो आ गए हैं। रिलेशनशिप एक अगली स्टेज में चला गया है और अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं, यानी कपल्स जो होते हैं, वो यूजुअली शादी के बंधन में तो बन जाते हैं मगर अपने रिलेशनशिप की इस नेक्स्ट स्टेज को नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उम्मीद करते हैं कि वही पिछले वाली चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से हो रही हैं, उसी तरह से हमारी बातें हों, उसी तरह से मैसेजेस एक्सचेंज होने चाहिए, उसी तरह से छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो होनी चाहिए, सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अक्सर शादी के बाद लोगों के एक दूसरे के साथ गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह ही ये होती है कि अब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू हो गए हैं और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है कि अब जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो शायद मैसेजेस उतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जितना पहले किए जाते थे, जितने शादी से पहले होते थे, या उस तरह से एक दूसरे को बग करना उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पहले होता था। मगर कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि वो समझते हैं बस ये अब शादी ही एक पर्पस थी इस रिलेशनशिप का, इस ताल्लुक़ का, ये हमारी ज़िंदगी में जो एक अहम स्टेज आनी थी वो शादी ही थी। और उसको देखते हुए फिर वो आपस में मैसेजेस करना, आपस में एक दूसरे के साथ छोटे छोटे जुमले जो कि आपके ताल्लुक़ को बहुत मजबूत करते हैं, छोटे छोटे जेस्चर्स, लव जेस्चर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और एक और जो किस्म के लोग होते हैं वो ये होते हैं कि जी वो करते तो हैं मगर वो इतनी कम तादाद में वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं कि हो सकता है उनका काउंटर पार्टनर जो है उसको मिस करना शुरू हो जाता हो और गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनकी। शादी से पहले तो आप ऐसे करते थे, आप ऐसे करती थी, ये बात होती थी, वो बात होती थी, आपने ये कहा था, वो कहा था, अब क्यों नहीं हो रहा। ये अक्सर शादी के कुछ जो फ्यू मंथ्स, अर्ली मंथ्स होते हैं या अर्ली ईयर्स होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। गिले शिकवे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। और अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों के रिलेशनशिप्स बिल्कुल शुरू के दिनों में सेटल डाउन नहीं होते, मसलन शुरू के दिनों में ही बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे को मेंटली, फिज़िकली और इमोशनली कबूल नहीं कर पाते, वही लोग फिर आगे जाके भी प्रॉब्लम में रहते हैं और उनके रिलेशनशिप्स जो हैं कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाते। द थिंग इज़ दिस कि जैसे शादी के बाद जिम्मेदारियां थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, रोल्स थोड़े से चेंज होते हैं, रिलेशनशिप का स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ लव एंड केयर वाला जो एक ताल्लुक़ है और उसके जो एक्सचेंज है, उसको शो करने का तरीक़ाकार जो है वो भी बदल जाता है, मगर लोग इसको कबूल नहीं कर पाते। सो यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि अब आप अपने रिलेशनशिप की एक नई नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आ गए हैं
اور اس سٹیج کے اوپر آپ کو ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ٹائم کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز شیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایکچولی. اس سٹیج کے اوپر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ خاص طور پہ جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, کیونکہ شادی سے پہلے کی سچویشنز کچھ اور ہوتی ہیں اور شادی کے بعد کی سچویشنز کچھ اور ہو جاتی ہیں. ان کو زیادہ چیزیں جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ پہلے تو ہمیں بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی اور اب نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس سٹیج کے اوپر ضرور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا ریلیشن شپ نیکسٹ سٹیج کے اوپر ہے, اور آپ نے مینٹلی, فزیکلی اور ایموشنلی بھی اپنے آپ کو ایک نیکسٹ سٹیج کے اوپر جانا ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ جیسے آدمی جو ہے بالکل یا تو اپنے لو ایکسپریشن سٹاپ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. کم ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر وہ کوالٹی والا ہونا چاہیے. ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ لونگ جو ہے سینٹینسز بولتے رہنا, ایک دوسرے کو اپنا لو اینڈ کیئر شو کرنا ہر وقت اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا کہ کتنا اچھا آپ اپنا ایکسپریشن دے رہے ہیں, اور دے ضرور رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی کنیکٹڈ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو اپنا پیار اور محبت شو کرنا بہت ضروری ہے. جیسے اگر آپ پہلے جو ہے 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ میسیجنگ کے اوپر کنیکٹ تھے, فون کے اوپر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, تو وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کے لیے. مگر شادی کے بعد کیونکہ آپ سارا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ سے وہ اٹھتے اکٹھے ہیں, ناشتہ اکٹھے ہوتا ہے, ساری چیزیں جو لائف کی ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں, مگر وہ جو ایک دوسرے کو میسج کرنے والا اسپیشل ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, کال کرنے والا ایک کمپوننٹ ہوتا ہے, وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو ہے کم ہو جاتا ہے. آپ کو ایکسیپٹ یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو جو ہے میسیجنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت ضرور ہے. کیونکہ اگر آپ نے اپنے ریلیشن شپ سے یہ ساری چیزیں بالکل مائنس کر دیں, مثلاً آپ اپنا لو ایکسپریشن نہیں دے رہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے, تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ آپ کا ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے, لوگوں کا ریلیشن شپ مر جاتا ہے ایکچولی. اور لوگ ایک گھر میں تو رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے. محبت کو زندہ رکھنے کے لیے, تعلق کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا ایکسپریشن بہت ضروری ہے. کم ہو مگر ہو ضرور ہو. آپ اپنی وائف سے, بیوی اپنے شوہر سے اکثر ان کو اس طرح کے جملے ایکسچینج کرنے چاہیے, جیسے آئی لو یو, مجھے آپ سے بہت محبت ہے, یا میں, یعنی آپ اگلے بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ تعلق میں ہیں, آپ اس کے ساتھ کنیکشن میں ہیں, آپ شادی ہونے کے بعد کہیں اس کو پیچھے نہیں چھوڑ آئے, یا شادی ہوگی تو ریلیشن شپ کہیں پیچھے نہیں رہ گیا, وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. چھوٹے چھوٹے کنیکشنز جو رکھنا ہے وہ بہت بہت ضروری ہیں. ہاں, جیسے پہلے 100 میسیجز ہوتے تھے, اب شاید 1-2 میسیجز ہو جائیں, تو آپ کے ریلیشن شپ کو یہ چیز زندہ رکھ سکتی ہے. یعنی آپ کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی شفٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ریلیشن شپ ایک نئی سٹیج میں چلا گیا ہے, وہاں پہ رول رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہوئی ہیں. اب آپ نے ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز کو شیئر کرنا ہے, ایک دوسرے کے ٹائم کو مینیج کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک اگلی بڑی امپورٹنٹ سٹیج آتی ہے, وہ سٹیج ہوتی ہے جب دونوں ہسبینڈ وائف جو ہے اپنا, یعنی بچہ ان کی لائف میں جو ہے وہ آنے کی جو ہے وہ امید ہو رہی ہوتی. اس وقت بہت ڈراسٹک سی چینجز آنا شروع ہوتی ہیں ریلیشن شپ میں. ابھی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاکٹر اپوائنٹمنٹس پر 50% تک ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ. وجہ یہ ہوتی ہے بچے آنے سے پہلے دونوں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. جب جو ہے بچہ ایکسپیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, یعنی بچے آنے کی امید لگتی ہے, تو ساری توجہ جو ہے آٹومیٹکلی بچے کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. دونوں ماں باپ کی آٹومیٹکلی کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو کہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے. اس سٹیج کے اوپر میں خاص طور پہ دونوں ہسبینڈ اور وائف کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ کریں. یعنی اپنے بچے کے ساتھ روزانہ, جب وہ اپنی ایون ماں کے پیٹ میں بھی ہے, بچہ تب بھی چیزیں سمجھ رہا ہوتا ہے, تب بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے, آپ اپنے بچے کے ساتھ اچھے لفظ, اپنا پیار اور محبت اپنے بچے کے ساتھ اسی وقت سے اسٹیبلش کرنا شروع کریں. مگر جب آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ سب کچھ اسٹیبلش کر رہے ہوں تو آپس کے تعلق کو جو ہے مس مت کیجیے, کیونکہ اکثر لوگ بچے کی طرف دھیان دینا شروع کر دیتے ہیں اور آپس کے تعلق کو جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں. یعنی آپس کی باتیں ان کی ختم ہو جاتی ہے, شیئرنگ ان کی ختم ہو جاتی ہے, پرابلمس جو ہیں وہ دوسری طرح کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تیسرا ایک جو چینج آتا ہے وہ عورتوں کے پارٹ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے
تو ایک تو ماں خود جو ہے وہ سمجھتی ہے، ایک عورتیں جو ہیں اس اسٹیج کے اوپر بھی کچھ سائیکولوجیکل پرابلمس میں سے گزرتے ہیں جس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے. اب مدرس جو ہیں جب وہ مائیں بن جاتی ہیں تو پھر وہ اپنے ہسبینڈ کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیتی ہیں. بچے آپ کی پرائورٹی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ہونے بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی صورت پہ بچوں کی وجہ سے، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے یا فیملی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے آپ کو اپنے اسپاؤس کو یعنی اپنے ہسبینڈ کو یا اپنی بیوی کو جو ہے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ آپ اپنے شوہر کو اور اپنی بیوی کو کمپرومائز کرتے ہیں، ان کو سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر وائفس بچے کے بعد جو ہے انوالو ہو جاتی ہیں اپنے بچوں میں، اور ہسبینڈ اس وقت لونلی فیل کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے. اب ماں اور بچہ تو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، باپ نے تو جب آنا ہے وہی تھوڑا سا ٹائم اس نے بچے کے ساتھ بھی گزارنا ہے، اور جب اس نے آنا ہے تب بھی اس کی بیوی نے یعنی بچے کی ماں نے بچے کے ساتھ لگے ہوئے رہنا ہے بہت سارا ٹائم. سو یہاں پہ خاص طور پہ میں ایڈوائز کروں گی کہ کیونکہ اس سٹیج کے اوپر آ کے آدمی بہت لونلی فیل کرتا ہے، وہ اکیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ لونلی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ باہر جو ہے چیزیں اپنی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، باہر ریلیشن شپ اپنی دوستیاں بنانا شروع کر دیتا ہے. بیویوں کی ذمہ داری ہے یہاں پہ اس سٹیج کے اوپر آ کے کہ بے شک بچہ آپ کی زندگی میں آ گیا تب بھی آپ کا شوہر آپ کی پرائورٹی ہونا چاہیے. بچہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے تب بھی آپ کی وائف آپ کی پرائورٹی ہونی چاہیے. یہ ایک فلا میں نے بہت زیادہ فیمیلز میں اور جو ہے میلز ان میں دیکھا ہے، شادی کے بعد جو چینجز ان کی زندگی میں آتی ہیں. اکثر جب شادی والی سٹیج آتی ہے تو کیونکہ شروع میں ہی لوگوں نے ایک دوسرے کو بڑے ہی سبز باغ دکھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سبز باغوں میں جو ہے کہیں پہ بھی پرابلمس کا تذکرہ نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی نہ. اگر تو ارینج میرج ہے تو فیملی کبھی بھی اپنا نیگیٹو پہلو ایک دوسرے کو نہیں دکھاتی، نہ ہی لڑکا لڑکی کو اپنا نیگیٹو پہلو دکھاتا ہے، نہ لڑکی لڑکے کو اپنا نیگیٹو پہلو دکھاتی ہے، نہ لڑکی کی فیملی دوسری فیملی کو اپنا نیگیٹو پہلو دکھاتی ہے. سب لوگ اپنا پازیٹیو دکھاتے ہیں اور ایک ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ آپ کی بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مگر شادی کے بعد وہی چیزیں جب ریئلٹی میں نہیں نظر آتی تو لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں، مصیبتیں زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ایڈجسٹ نہیں کر پاتے لوگ. بہت بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جس طرح سے ہیں اس کو بہت کلیئرلی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. خود اتنا سیکھیں کہ میں اپنے مسائل کو اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح سے ڈسکس کر سکتی ہوں، کیسے اس سے بات کر سکتی ہوں کہ میرے مسائل حل ہوں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ماں سے صلاح مشورہ ہر وقت لیں اور اگر پرابلم نہیں بھی ہے تو بھی اس کو فون آپ کرتی رہیں. سو شادی کے شروع کے چند ایک پرابلمس جن کے اوپر ہم ابھی بات کریں اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر کنٹرول کر لیں تو آپ کا ریلیشن شپ بہت بہتر ہو سکتا ہے. آپ خود سوچئے کہ جب ہم کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، ہم کسی نئے اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یا ہم کسی کام والی جگہ کے اوپر نئی کام والی جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو پھر وہ گھر جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہمارے شوہر کا گھر جو ہوتا ہے، جو آپ کے شوہر کا گھر ہے، وہ آپ کا گھر ہے، وہ اس گھر کے ماحول کو سمجھنے میں، اس گھر میں رہنے والے افراد کو سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا مارجن تو ضرور دیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے چیزوں کو سمجھتے ہیں اور پھر سمجھاتے ہیں. میں برداشت کرنے کی بات نہیں کر رہی ہوں کہ آپ غلط باتیں بھی برداشت کریں، مگر میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کو اگنور کیا جا سکتا ہے ان کو اگنور کرنے کی کوشش کریں، مگر جو بہت بڑی باتیں ہوں جن پہ واقعی پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی نہ تو ٹالریٹ کریں اور نہ ہی ان کو چھپا کے رکھیں. کوشش کریں کہ آپ ان کو بہت طریقے سے اپنے شوہر سے بات کیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے وہاں پہ سلوشن نہیں مل رہا تو پھر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں. امید کرتی ہوں کہ یہ کچھ ٹپس جو ہیں آپ کو مدد کریں گے آپ کی میریٹل لائف کو بہتر کرنے میں، اور آپ کو سکھا سکیں گے کس طرح سے بہتر طور پہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.